नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। नमाज की तरबियत के हवाले से छठी नशिस्त में हम हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबका मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी नमाजों को अल्लाह कबूल फरमाए, हमें सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। पिछली नशिस्त में आपने कफ़ सौब और इस्बाल सौब और रुकू और सजदे के हवाले से बुनियादी बातों को समाप्त किया था। याद रखें, नमाज में दोनों सजदे फर्ज हैं। हर रकात में, नमाज की हर रकात में दोनों सजदे फर्ज हैं और इन दोनों सजदों के दरमियान फासला देना भी जरूरी है। हर रकात में दो सजदे हैं और दोनों सजदों के दरमियान जलसा के जरिए फासला जरूरी है। यानी पहला सजदा करके फिर अल्लाह अकबर कह के जलसा में बैठे और फिर जाके दूसरा सजदा करें। अगर किसी शख्स ने पहला सजदा किया, फिर सर सजदे से तो उठाया लेकिन वो घुटनों के बराबर ही सर रहा, सर था कि इसने फौरन दूसरा सजदा कर लिया, सीधा वो ही नहीं है, तो इसके कितने सजदे शुमार होंगे? एक ही शुमार होगा, क्योंकि दो सजदों के दरमियान फासला जरूरी है। तो इसने सही तरीके फासला नहीं किया है, तो लिहाजा इसका एक ही सजदा वो शुमार होगा और जो है एक सजदा शुमार होगा। इसने अपनी सोच के मुताबिक दो सजदे कर लिए हैं, लिहाजा ये तो सलाम फेर देगा, लेकिन इसका एक सजदा हुआ है दूसरा नहीं हुआ, तो फर्ज छूटने की वजह से इसकी नमाज अदा नहीं होगी। तो इसलिए दो सजदों के दरमियान सही तरीके फासला देना जरूरी है कि अल्लाह अकबर कह के बैठे पूरे आज़ा बिल्कुल बराबर हो जाए, फिर जाके दूसरा सजदा करे। और याद रखें, दो सजदों के दरमियान कम अज कम एक तस्बीह की मिक़दार बैठना चाहिए। यानी आप सजदे से उठे, अल्लाह अकबर कह के जब बैठे सुबहान रब्बियल आला, इतनी देर में बैठना चाहिए और फिर जाके दूसरा सजदा करना चाहिए। और सजदे के हवाले से ये बात भी याद रखें कि सजदे का मतलब है 5 हड्डियों का जमीन पे लगना। सजदे का मतलब है 5 हड्डियों का जमीन पे लगना, ये सजदे का मतलब है। दोनों पांव की अंदरूनी हिस्से में से कुछ, यानी पांव की जो उंगलियां हैं, नाखन वाली साइड नहीं, अंदर वाली साइड, उनमें से कुछ जमीन पे लगना सजदे के लिए जरूरी है। इसी तरह दोनों घुटनों का जमीन पे लगना जरूरी है। इसी तरह दोनों हाथों का जमीन पे लगना जरूरी है। इसी तरह नाक का जमीन पे लगना जरूरी है। इसी तरह पेशानी का जो अक्सर हिस्सा है, इसका लगना भी जमीन पे जरूरी है। बाद लोग सजदा करते हैं और पूरे सजदे में उनके पांव उठे हुए होते हैं, पांव के उठे हुए होते हैं। अगर पांव थोड़ी देर के लिए भी जमीन के साथ नहीं लगे तो उसका सजदा अदा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, जरा गौर कर लें। हमारे पांव की जो उंगलियां हैं, इनकी दो साइड हैं। एक साइड वो है ऊपर वाली, जिनके ऊपर नाखन है, दूसरी साइड है अंदर वाली, यानी नाखन से आगे वाली साइड। सजदे में उंगलियों की कौन सी साइड लगानी है? अंदर वाली, नाखन वाली साइड नहीं, अंदर वाली साइड। आई समझ में? ये लगानी है। कुछ ना कुछ लगना फर्ज है
اور 3 انگلیاں کم از کم لگنا واجب ہے. دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کی اندر والی سائڈ سجدے کے دوران زمین پر لگنا واجب ہے اور اس سے زیادہ لگانا سنت ہے. بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں اور ایسے زمین پہ لگے ہوئے ہوں. تو اب یہاں ہمیں 2 مسئلے پتہ چلے. ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اگر کسی نے پاؤں کی انگلیوں کی ناخن والی سائڈ زمین کے ساتھ ٹچ کی ہے، پورے سجدے میں اندر والی سائڈ لگائی نہیں ہے، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے پاؤں اٹھا کے رکھے ہیں زمین کے ساتھ لگائے نہیں ہے سجدے میں، تو اس کا بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ پیشانی تو زمین پہ لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے. پیشانی تو لگاتے ہیں لیکن ناک نہیں لگاتے، تو اس سے بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا. ناک کا زمین کے ساتھ لگنا بھی ضروری ہے. جو شخص صحیح طریقے سے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اس سجدے کی حالت میں اس کی پیشانی، اس کا ناک اور اس کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کا اندرونی حصہ یہ زمین پہ لگنا ضروری ہے. یہ بات یقیناً آپ نے سمجھ لی. اب سجدے کے حوالے سے ایک اور بات سمجھ لیں. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فاصلہ ہوتا ہے، تو ہماری یہ جو کلائیاں اور کوہنیاں ہیں یہ پہلوؤں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، کھلی ہوئی ہونی چاہیے. ایسا میں جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کے دوران ہماری یہ کلائیاں زمین پہ لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ہماری یہ کوہنیاں بھی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، کلائیاں بھی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اور کوہنیاں جو ہے یہ پہلوؤں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، سائڈ پہ ہونی چاہیے. اور جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اتنی الگ کریں کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ الگ کرنے کے چکر میں ساتھ والے کو جو ہے نا کوہنیاں گھسا رہے ہوں، تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی. یہ بعض لوگ اس کا بڑا وہ کرتے ہیں، نمازی عام طور پہ شکایت کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں یہ کیسے نماز پڑھتا ہے. تو جماعت کے ساتھ خاص طور پہ خیال رکھا کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ہماری وجہ سے مسجد کی بے ادبی نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. جب آپ گھر سے چلا کریں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ عزم مصمم کر کے چلا کریں، پکا ارادہ کر کے چلا کریں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، میری وجہ سے مسجد کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی اور کسی نمازی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور عجیب و غریب لوگوں کی ہوتی ہیں، پاؤں سے بو آ رہی ہے، بغلوں سے بو آ رہی ہے، لباس سے بو آ رہی ہے، وہ مسجد میں آ جاتے ہیں. تو یہ مسجد کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح کچھ لوگ آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سنتیں پڑھتے ہیں، وہ آخری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو وہاں ہے اس نے اس طرف جانا ہے تو اس کو گھوم کے جانا پڑے گا. تو یہ ایک نمازی کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا کریں. سنتیں ایسی جگہ پڑھا کریں، نوافل ایسی جگہ پڑھا کریں کہ کسی کو آنے جانے میں آپ کی وجہ سے مسئلہ نہ ہو. اور یہ تو ضمن میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر جب ہم کہتے ہیں تو کوشش کریں اپنی کوہنیاں اس انداز میں رکھیں، نرم رکھیں کہ ساتھ والے کو نہ چبھیں. اسی طرح رکوع اور سجدے میں بھی خیال رکھیں کہ آپ کی کوہنیاں ساتھ والے کو نہیں چبھنی چاہیے. بہرحال جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا خاص اہتمام کریں کہ کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور کوہنیاں بھی پہلوؤں کے ساتھ ٹچ نہ ہوں. اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تب کلائیاں تو زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے اور کوشش کریں کوہنیاں بھی تھوڑی سی الگ ہوں لیکن ساتھ والے کو نہ چبھیں. اور دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، عورت کے لیے تو سجدے کا یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کے سکڑ کے سجدہ کرے. لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے رانوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو رہا. سجدہ کرتے ہوئے پیٹ کو رانوں سے دور رکھنا ہے. اس طرح سجدہ کرنا ہے. اور سجدے میں جو ہے جو فرائض اور ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. باقی تسبیح جو پڑھتے ہیں یہ سنت ہے اور مستحب ہے. سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ، یعنی طاق عدد میں پڑھیں. بہتر یہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین واحد لا شریک ہے اور اس کو طاق چیزیں پسند آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو
خاص چیزیں پسند آتی ہیں، تو لہٰذا 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جتنا دل چاہے پڑھتے رہیں۔ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی اتباع کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تسبیح پڑھنا بھول گیا، سجدہ تو پھر صحیح طریقے کیا ہے، تسبیح پڑھنا بھول گیا سجدے میں، تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنا سنت یا مستحب ہے، لہذا اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے طاق عدد میں نہیں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ جفت میں پڑھ لیا 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ، تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سجدے کے بعد جو نماز کا اگلا فرض ہے، کیونکہ ہم یہ نماز کے فرائض کا درس دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی آپ کو سکھا رہے ہیں، نماز کا جو اگلا فرض ہے وہ ہے آخری التحیات۔ آخری التحیات بیٹھنا عبدہ و رسولہ کی مقدار تک، یعنی اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر انسان التحیات اور اللہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیتا ہے، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اور التحیات میں مرد کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے بائیں پاؤں کو زمین پہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے۔ اگر صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے تو اپنی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف موڑ کے رکھے، اور اگر کوئی مجبوری ہے، بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ صحت اجازت نہیں دیتی، ایسا کرنا مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سجدے میں پاؤں موڑ کے نہیں بیٹھا، انگلیاں موڑ کے نہیں بیٹھا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، جیسے ہمارے نوجوان ہیں، آپ بھی کوشش کیا کریں کہ سجدے میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ کی طرف موڑ کے بیٹھا کریں۔ تو آخری التحیات 2 رکعت والی نماز ہے یا 3 والی یا 4 والی، جو آخری التحیات ہے تشہد کی مقدار، یہ بیٹھنا فرض ہے، اور اس میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو ہے التحیات کے حوالے سے جو نماز کا سیکنڈ لاسٹ فرض تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور نماز کا جو آخری فرض ہے، آخری جو فرض ہے وہ ہے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے نماز سے بندہ باہر آ جائے، یہ فرض ہے۔ خروج بسنعہ، فقہا نے لکھا کہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، وہ کام کر کے کرنا اس نیت سے کہ میں نماز سے باہر جا رہا ہوں، یہ فرض ہے۔ اور واجب یہ ہے کہ جب نماز ختم کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کرے؟ سلام پھیرے۔ سلام پھیرنا واجب ہے، اور کوئی اور کام کر کے بھی انسان باہر آ سکتا ہے، لیکن پھر یہ واجب رہ جائے گا اس کا۔ تو سلام پھیرنا یعنی بہتر اور معزز اور افضل طریقہ یہی ہے، اور واجب بھی یہی ہے کہ جب آپ نماز ختم کرنا چاہتے ہیں تو سلام پھیریں، اپنی دائیں جانب جب چہرہ کریں، اتنا چہرہ کریں جتنا آپ موڑ سکتے ہیں، بعض لوگ ایسے اشارہ کرتے ہیں، جتنا آپ موڑ سکتے ہیں اتنا چہرہ کریں، اور کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز میں وہ سلام کی عادت ہے نا، تو وبرکاتہ نے کہہ دیا۔ تو جب آپ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کریں تو میری طرف دیکھیں ایسے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح سلام کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو رخسار ہے یہ پیچھے والوں کو نظر آئے، یعنی اتنا موڑیں کہ آپ کا رخسار ان کو نظر آئے، یہ ضروری ہے۔ یعنی پیچھے والا آدمی جو ہے وہ نہ ہو، لیکن آپ جتنا موڑ سکتے ہیں اتنا ضرور موڑیں، پچھلی والی صف پہ اگر نظر جائے تو جانی چاہیے۔ اور اس میں ہم سلام کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ تو فقہا نے لکھا آپ کے دائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کی نیت بھی کریں کہ اس کو میں سلام کر رہا ہوں، اور آپ کی دائیں جانب جتنے لوگ ہیں ان کی نیت کریں کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور جب بائیں جانب سلام پھیریں تو بائیں جانب جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کی نیت کریں، اور جو لوگ ہیں ان کی نیت کریں کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے سلام کا طریقہ ہے۔ سلام جب آپ پہلا بھیجتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ اور جو ہے دوسرا سلام پھیرنا فقہا نے بہتر لکھا ہے، تو
اس لیے دوسری طرف بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو نماز کے فرائض کے حوالے سے سکھا دی ہیں، اور آج ایک اور مسئلہ جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ آ کے شامل ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں شامل ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، دوسری میں شامل ہوئے تو کیا کرنا ہے، تیسری میں شامل ہوئے تو کیا کرنا ہے، چوتھی میں شامل ہوئے تو کیا کرنا ہے۔ اور یہ باتیں میں 4 باتیں آپ کو سکھا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب آپ امام کے ساتھ شروع میں شامل ہوئے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، تکبیر اولیٰ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ شامل تو ہوئے ہیں لیکن بعد میں شامل ہوئے ہیں، پہلی رکعت میں آپ شامل تو ہوئے ہیں لیکن بعد میں ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں گے، اب آپ صرف تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے جو ہے نماز میں شامل ہو جانا ہے، ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی۔ اچھا، اب اگلی رکعتوں میں شامل ہونے سے پہلے ایک بات سماعت فرما لیں، مسئلہ سماعت فرما لیں، فرضوں اور سنتوں کا فرق تھوڑا سا سماعت فرما لیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ میں نے غالباً پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور دوسری سورت فرض ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے، یعنی سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، دوسری سورت بھی ملانی ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھنا فرض ہے، اور سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ جب آپ نے سمجھ لیا تو اب ذرا غور کریں کہ جب ہم امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں دوسری رکعت میں، امام کے ساتھ ہم شامل ہوئے دوسری رکعت میں، تو ہماری کون سی رکعت رہ گئی، پہلی رہ گئی، اور پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت بھی۔ تو اب آپ کی پہلی رکعت رہ گئی تھی، تو جب امام سلام پھیریں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کی کون سی رکعت رہ گئی تھی، پہلی، تو آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور اگر آپ کی پہلی 2 رکعتیں رہ گئی امام کے پیچھے، آپ دوسری میں نہیں تیسری میں شامل ہوئے، تو اب آپ کی کتنی رکعتیں رہ گئی، 2، اور وہ کون سی 2 رہ گئی، پہلی 2 رہ گئی، پہلی 2 رہ گئی، تو لہذا پہلی 2 رکعتوں میں جو کچھ پڑھنا تھا وہ سارا آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، پہلے پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت پڑھیں گے، یعنی امام کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، وہ سارا پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں صرف کیا پڑھیں گے، بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح باقی رکعتیں آپ نے سمجھ لی یقیناً کہ اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو 3 رہ گئی، تو اب ترتیب آپ نے کیا رکھنی ہے، پہلے پھر دوسری اور پھر تیسری، اس طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ یقیناً مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس طرح ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں کہ جو بندہ چوتھی رکعت میں شامل ہوگا، یعنی عصر کے فرض سے، ظہر کے فرض سے یا عشاء کے فرض سے بندہ شامل ہوا چوتھی رکعت، تو اب اس نے 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھی، امام نے سلام پھیر دیا، اب یہ کھڑا ہوگا، تو اب جب یہ کھڑا ہوگا تو یہ کہاں سے شروع کرے گا، پہلی رکعت سے شروع کرے گا۔ لیکن یہ قاعدہ یاد رکھنا، نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، جو بھی آپ نماز پڑھیں ہر 2 رکعتوں کے بعد کیا کرنا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے۔ نماز میں یہ قانون ہے، ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، یہ قانون ہے۔ تو آپ شامل ہوئے چوتھی رکعت میں، تو امام کے ساتھ آپ نے 1 رکعت پڑھ لی، اب جب آپ نے شروع کیا قرات کے لحاظ سے تو آپ نے پہلی رکعت شروع کی نا، لیکن آپ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکے تھے، 1 رکعت آپ ابھی پڑھ چکے ہو، تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، تحیات میں بیٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح مغرب میں بھی یاد رکھیں کہ مغرب میں
اگر آپ جو ہے امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوئے، تیسری رکعت میں شامل ہوئے، تو اب جو ہے امام کے ساتھ آپ نے ایک رکعت پڑھ لی، امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہوں گے تو قرات کے لحاظ سے تو آپ نے پہلی پڑھی ہے، لیکن امام کے ساتھ آپ بیٹھ چکے ہیں، لہذا اب بھی ایک رکعت پڑھ کے آپ کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے، ایک رکعت پڑھ کے آپ بیٹھیں گے اور پھر اگلی رکعت پڑھ کے تحیات بیٹھ کے سلام پھیریں گے۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا ضروری مسئلہ سماعت فرمان ہے، ذہن میں آیا کہ میں نے عرض کیا ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، ہر رکعت میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ 2 سجدے فرض ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک سجدہ کرتا ہے دوسرا بھول جاتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے دوسرا بھول جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ سجدہ کیونکہ فرض ہے تو اس لیے مثلا آپ نے پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کیا دوسرا بھول گئے، تو دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ وہ میں نے تو ایک سجدہ کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسری رکعت کے جب آپ سجدے کریں گے تو تیسری رکعت والا سجدہ بھی نہیں قضا کر لیں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا میں دوسری رکعت کے جب آپ 2 سجدے کریں گے تو ساتھ پچھلی رکعت والا سجدہ بھی قضا کر لیں گے، یعنی آپ نے دوسری رکعت میں کتنے سجدے کرنے ہیں؟ 3 سجدے کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے لیکن سجدہ کیا ایک، تو آپ کو یاد آیا سلام پھیرنے سے پہلے، کب یاد آیا؟ سلام پھیرنے سے پہلے، تو اب آپ یہی کیا کر لیں؟ وہ سجدہ کر لیں، سجدہ کر کے التحیات آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ التحیات دوبارہ بیٹھنا پڑے گا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور پھر آپ سجدہ سہو بھی کریں گے، آئے سمجھ میں؟ سجدہ سہو بھی کریں گے، اور نماز کے درمیان اگر وہ سجدہ قضا کیا پھر بھی سجدہ سہو کریں گے، کیونکہ سجدہ ہے فرض، یاد رکھیں سجدہ ہے فرض، اور فرض کو ادا کرنے میں اگر دیر ہو جائے، یہ قانون یاد رکھ لیں، فرض کو ادا کرنے میں اگر دیر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ جی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا یا سجدہ سہو ہی بھول گیا، اب اس کو نماز دوبارہ پڑھیں گے، ایسا سمجھ میں؟ سجدہ فرض ہے، فرض ادا کرنے میں اگر دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ پہلی رکعت کا سجدہ اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو آپ دوسری رکعت میں قضا بھی کر رہے ہیں لیکن پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ اسی طرح پوری نماز آپ نے پڑھ لی، التحیات بھی پڑھ لی، آپ کو یاد آیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ ذرا غور کر لیجیے گا، آپ کیا کریں گے؟ وہ سجدہ قضا کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہے نا عبدہ و رسولہ تک دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر ایک دفعہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کریں گے، اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور ضروری مسئلہ سماعت فرما لیں کہ آپ نے سلام تو پھیر لیا، آپ نے سلام پھیر لیا، لیکن آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا، آپ نے کسی سے گفتگو بھی نہیں کیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، سلام پھیر کے آپ بیٹھے تھے، آپ کو یاد آیا میری تو ایک رکعت رہ گئی یا وہ میرا تو سجدہ رہ گیا، آپ ابھی کیونکہ نماز کے منافی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، لہذا فوراً کیا کریں؟ جو رکعت رہتی ہے کھڑے ہو جائیں، اس رکعت کو پورا کریں اور سجدہ سہو کر لیں، یا سجدہ رہتا ہے تو فوراً اس سجدے کو ادا کریں اور پھر عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کریں، پھر دوبارہ التحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ یہ نماز کا کچھ طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ دین میں بڑی نرمی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے ہمیں راستے عطا فرمائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل شدت اور سختی ہو، ایسا نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں جو سب سے پسندیدہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ کہاں مشکل ہے؟ دین پہ چلنا تو صحابہ کے دور میں مشکل تھا کہ کلمہ پڑھنا بھی نعوذ باللہ لوگ جرم سمجھتے تھے، جو مسلمان ہو جاتا تھا اس پر کتنے ظلم ہوتے تھے، اور اس دور میں سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، پتھریلی زمین پہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ ذرا سوچیں کہ پتھریلی زمین پہ ظہر کی نماز جب وہ لوگ پڑھتے ہوں گے تو کیسے پڑھتے ہوں گے؟ آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ماربل والی مساجد موجود ہیں، موسم کے مطابق سہولیات موجود ہیں، سردیاں ہوں تو بند مسجدیں ہوتی ہیں، گرمیاں ہوں تو پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، نیچے قالینیں کارپیٹ وغیرہ بچھی ہوئی ہیں، لائٹیں موجود ہیں۔ اس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کے لیے عام طور پہ جو ہے نا آگ جلائی جاتی تھی، تو
आग जलाने से आपको पता है हल्का फुल्का धुआं भी होता होगा, इस तरह वो लोग नमाजें पढ़ते होंगे। तो इसलिए ये मत कहा करें, मत सोचा करें कि आज के दौर में दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। ये हमने जो है ना, हमारी जो तरजीहात हैं वो चेंज हो गई है, इसलिए हमें मुश्किल लगता है, वरना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन पर सही तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आप में से किसी ने कोई सवाल करना हो, कोई मसला पूछना हो तो पूछ लें। सवाल है कि अगर लेक्चर में आदमी किसी के साथ में दुआ का बहुत भूल जाता है जी, दुआए कनूत जो है ये पढ़ना वाजिब है। वितर की तीसरी रकात में दुआए कनूत पढ़ना वाजिब है, यानी मुतलक दुआ पढ़ना वाजिब है। उलमा ने लिखा ये दुआए कनूत सुन्नत है, बड़ा दुआए कनूत वाजिब है। तो कानून ये है कि जब वाजिब नमाज में छूट जाए तो क्या करना पड़ता है? सजदा साफ करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये मैंने मसला पहले भी यहाँ समझाया था कि दुआए कनूत पढ़े बगैर अगर आप रुकू में चले गए हैं तो कुछ लोग वापस आ जाते हैं। खासतौर पर भी रमजान का महीना आ रहा है ना, तो जमात के साथ नमाज होती है। अगर इमाम तीसरी रकात में भूल के रुकू में चला गया है तो मुक्तदी पीछे से अल्लाह अकबर क्या होता है कि इमाम वापस आए। अब अगर इमाम वापस आएगा तो नमाज रुक जाएगी। इसलिए याद रखें, वितर में दुआए कनूत अगर भूल गए हैं, रुकू में चले गए हैं तो दुआए कनूत वाजिब थी, और वाजिब जब छूट जाए तो उसका तरीका यह है कि आखिर में सजदा साफ कर लो। सजदा साफ कर लेंगे तो नमाज आपकी अदा हो जाएगी। आपने एक चीज बताई कि अगर सलाम फेरने के बाद कोई याद आता है कि सजदा भूल गए जी, तो फिर इसके लिए दोबारा से नहीं अल्लाह अकबर करके फिर सजदा करना पड़ेगा, ऐसे ही बैठे में और सजदा यानी अल्लाह अकबर जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं ना कि कानों पे हाथ लगा के तकबीर ऊला नहीं करेगा, यानी अत्तहियात में बैठे थे, आपने सलाम फेर दिया, आपको याद आ गया कि मैंने तो सजदा करना था, तो अल्लाह अकबर कहते हुए, यानी हाथ नहीं उठाने, अल्लाह अकबर कहते हुए दोबारा सजदे में चले जाएं। या आपको याद आ गया कि आपने तो एक रकात और पढ़नी है तो अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएं, और जिस तरह यानी नमाज में हम उठते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, इसी तरह उठ जाएं और अगली रकात को पूरा कर लें और आखिर में सजदा साफ कर लें। अच्छा, जो सजदा आपने कहा है 3 सजदे करने हैं आप, तीसरा जो भूल गए आप दूसरे रकात में आगे कर लें, प्रैक्टिकल 3 कर लें या कि मतलब एक सजदे में 2 सजदे? नहीं, प्रैक्टिकल 3 करते हैं, अलग अलग से 3 सजदे करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है जी, कि जब सुबह की क़िरात होती है, भाई साहब फर्ज शुरू कर देते हैं जी, और क़िरात शुरू कर देते हैं, जी, कुछ लोग पीछे सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं, जी, तो उनके कानों में क़िरात की आवाज़ जा रही होती है, जी। तो उस टाइम पे उन्हें सलाम फेर के कारी साहब के साथ मिलना चाहिए या वो पढ़ते रहें उसी कमरे के अंदर अगर है तो? असल में फजर की जो सुनते हैं उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। यानी फ़र्ज नमाजों के बाद अगर सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज है तो वो फजर की सुनते हैं। एक बात ये याद रखें। दूसरी बात ये याद रखें कि फजर में आमतौर पर क़िरात लंबी की जाती है, तो इसलिए शरीयत ने हमें ये कहा है कि अगर आप आए हैं, जमात खड़ी हो चुकी है, या आप आए हैं अभी थोड़ा सा टाइम था तो आपने सुन्नतें शुरू कर दी, आप ये समझते हैं कि मैं सुन्नतें पढ़ के पहली रकात में या दूसरी रकात में या तहियात में इमाम के साथ मिल जाऊंगा, मेरी जमात फौत नहीं होगी, तो आपको सुन्नतें पढ़नी चाहिए। सुन्नतें पढ़ के फिर आप इमाम के साथ शामिल हो जाएं। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं सुन्नतें पढ़ूंगा तो जमात मेरी चली जाएगी, जमात चली जाएगी, मसलन इमाम दूसरी रकात में है या इमाम तहियात में बैठा है, तो अब आप अगर सुन्नतें पढ़ेंगे तो आपकी जमात चली जाएगी। तो अब आप क्या करें, जमात में शामिल हो जाएं और फिर जो है सूरज निकलने का इंतजार करें। जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद वो सुन्नतें पढ़ लें। हालांकि किसी सुन्नत की कदा नहीं है, यानी कोई अगर टाइम गुजर जाए तो वह सुन्नत नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन फजर की सुन्नतें क्योंकि बहुत ज़्यादा फजीलत रखती हैं, इसलिए अगर पहले नहीं पढ़ सका तो उलमा ने कहा फिर निकलने के बाद भी पढ़ सकता है। तो इसके बाद आपको जो सवाल था उसका जवाब ये है, अगर जमात खड़ी हो चुकी है तो आप क़िरात चाहे हो रही है, आप अपनी सुन्नतें मुकम्मल करें, उसके बाद जमात के साथ शामिल।
باقی جو سنتیں ہیں نا فجر کے علاوہ باقی جو سنتیں ہیں وہ چاہے جمعے کی ہوں ظہر کی ہوں، باقی جو سنتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، جب جماعت کھڑی ہو جائے، آپ اگر دوسری رکعت کے قریب ہیں تو شریعت یہ کہتے ہیں جلدی سے 2 رکعتیں مکمل کریں، سلام پھیریں اور امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر آپ تیسری یا چوتھی میں ہیں تو شریعت کہتے ہیں جلدی سے اپنی نماز سنتیں مکمل کریں اور آ کر شامل ہو جائیں۔ آپ اگر آئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں اتنا ٹائم رہتا ہے کہ میں نے سنتیں اگر پڑھی تو شروع میں شامل نہیں ہو سکوں گا، تو اب کیا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، جماعت پڑھ لیں اور بعد میں سنتیں پڑھ لیں۔ اسی طرح جمعے میں یہ مسئلہ بڑا یاد رکھیں، جمعے میں جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے، جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے، عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ادھر تقریر ہو رہی ہوتی ہے، ادھر لوگ سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جمعے میں جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے تو اب کوئی سنت کوئی نفل جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، سنتیں پڑھنا بھی مکروہ ہے، نفل پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ امام جو بیان کر رہا ہے اس کو سنیں، جب امام اجازت دے سنت تب سنتیں پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ امام تقریر کر رہا ہے، لوگ آگے سنتیں شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے ایک، اور دوسرا امام خطبہ دے رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خطبے کے دوران لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے بالکل عین ٹائم پہ لوگ آتے ہیں، اکثریت لوگوں کی بالکل ٹائم پہ آتی ہے، تو امام کیا کر رہا ہے، خطبہ پڑھ رہا ہے، لوگ جو ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ سننا واجب تھا، خطبہ سننا واجب تھا، سنتیں پڑھنا سنت ہے، تو واجب کو زیادہ ترجیح ہے، اب وہ واجب چھوڑ کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو جب امام خطبہ شروع کرے، آپ پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے تو نماز کیونکہ زیادہ کرنی نہیں ہوتی، اگر 2 کے قریب ہیں 2 پڑھ کے جلدی سے سلام پھیر کے خطبے میں شامل ہو جائیں، اگر 4 کے قریب ہیں 4 پڑھ کے جلدی سے خطبے میں شامل ہو جائیں، خطبہ سننا واجب ہے، اور سنت جمعے کے بعد پڑھ لیں۔ اگر ظہر یا جمعے کی نماز ہے، اس سے پہلے سنتیں آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا یہ مسئلہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کو کیا پڑھا جائے؟ جی، دعائے قنوت یاد نہ ہو، دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی اور آیت، کوئی اور حدیث جو دعا پہ مشتمل ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس دوران دعائے قنوت یاد کرے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اعلان شریف سے پہلے، اگر وہ بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں، نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا مستحب ہے، جیسے ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اسی طرح پہلے التحیات میں التحیات، اسی طرح آخری التحیات میں درود شریف، یہ پڑھنا کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں۔ اگر یہ بھول کے چھوڑ دیں یا جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیں، سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو صرف 2 چیزوں سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سجدہ سہو کتنی چیزوں سے ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے۔ نمبر 1 فرض میں دیر ہو جائے، نمبر 2 واجب رہ جائے، ان 2 چیزوں سے سجدہ سہو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ تو ایک نمازی کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یاد ہونا چاہیے کہ نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کہاں سجدہ سہو کرنا ہے، کہاں سجدہ سہو نہیں کرنا۔ بعض لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ ایک ہے تو بڑی عجیب بات، ایک جگہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی تو وہاں امام نے جو ہے سجدہ سہو کر لیا، تو بعد میں پوچھا گیا، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام تو صاحب ظاہر ہے ماشاءاللہ عالم ہونا چاہیے، تو بعد میں کسی نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا، اس نے کہا میری ہوا خارج ہو گئی تھی تو میں نے سجدہ سہو کر لیا۔ ہر غلطی کا علاج سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے، ہر غلطی کا علاج سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نماز میں غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت نے معاف کی ہوئی ہیں پہلے ہی، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلطی کریں تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ سجدہ سہو صرف 2 چیزوں میں ہوتا ہے، جب آپ کی فرض ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی یا واجب ادا کرنا آپ بھول گئے، جس طرح دعائے قنوت پڑھنا واجب تھا بھول گیا، اب کیا ہے سجدہ سہو۔ اچھا، ایک اور سوال، جی، جو سجدے کے دوران جو لوگ دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں زمین سے، جی، اس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے یا سجدہ نہیں ہوتا؟ اچھا یہ مسئلہ دوبارہ سمجھ لیں۔ سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے دونوں پاؤں میں سے کچھ حصہ زمین پہ لگانا ضروری ہے،
کسی نے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی لگا لیا تو اس کا سجدہ ادا ہو گیا. اگر کسی نے پورے سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں لگایا، پاؤں اٹھا کے رکھے ہیں، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا. اور سجدہ ادا نہیں ہوا، سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے. نماز میں سجدے دونوں فرض ہیں. اب پاؤں اٹھا کے اس نے رکھے، سجدہ ادا نہیں ہوا تو فرض ادا نہیں ہوا. اور نماز میں جب فرض ادا ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک الملک اپنے کرم و فضل سے ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا الہی ہماری عبادات کو قبول فرما. مولا کریم ہماری عبادات کے صدقے سے ہمیں دنیا آخرت میں اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما. یا الہی تمام مسلمانوں کو اپنی نمازیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قاری صاحب کی کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرما. اس کاوش پر ان کو اس پر بہترین جزا عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا